अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूँ सनाउल्लाह खान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो माशी और सियासी तारीख में जो फैसले होते रहे हैं, ख़ासकर ऐसे सियासी फैसले जिन पर मईशत को दाव पर लगा दिया गया। और हम पुरानी तारीख में नहीं जाएंगे, 2008 से देखेंगे जनरल मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार के जाने के बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, तो फ़ौरन IMF का प्रोग्राम लेना पड़ा और एक इस्तेकाम आने के बाद IMF प्रोग्राम के बाद फिर आखिरी जो एक साल था जिसको इलेक्शन ईयर कहते हैं, उसमें फिर सियासी फैसले किए गए जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। और फिर 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो दोबारा उनको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा और फिर वही एक सिलसिला हुआ। एक IMF प्रोग्राम से स्टेबलाइजेशन आई गई और 3-4 साल के बाद फिर जब इलेक्शन ईयर आने लगा तो फिर सियासी फैसले किए गए जिससे मईशत को नुकसान पहुँचा। और 2018 में जब PTI की हुकूमत आई तो फिर PTI की हुकूमत ने कहा कि जी बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी साबिक हुकूमत ने, जिसकी वजह से मईशत ख़राब हुई और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। और अब 3.25 साल बाद एक पार्लिमानी सिस्टम के ज़रिए जब PTI की हुकूमत को हटाया गया तो फिर ये कहा जा रहा है, मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि एटम बम छोड़ के गए हमारे लिए और इस किस्म के सियासी फैसले किए गए हैं माजूली से बचने के लिए, जिससे मईशत को भारी नुकसान पहुँचा। और इस वक्त एनर्जी साइड पर देखें, फाइनेंशियल साइड पर देखें, करंट अकाउंट साइड पर देखें, तमाम भी मईशत में जहाँ भी देखें आपको बहरान नज़र आ रहे हैं। और फौरी तौर पर अब कहा जा रहा है कि IMF प्रोग्राम, IMF से जो बातचीत हो रही है उसके ज़रिए पेट्रोलियम प्राइसेस में, एनर्जी प्राइसेस में एक भारी इजाफा करना पड़ेगा। और इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इसके अलावा शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के पास हम चलेंगे। डॉक्टर साहब, आप पूरी एक तारीख जानते हैं, मसला क्या है कि हमारे सियासी जमातों के अंदर इस किस्म की कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि वो अपने फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या इस बारे में कोई कानून साजी करने की ज़रूरत है, या जिस तरह एक मिसाल के जो मईशत की बात की जा रही थी वो करने की ज़रूरत है, फिर ही हम जाके संभलेंगे और मईशत को दाव पर नहीं लगाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक ऐसा नुक्ता उठाया है जिसका सिर्फ ताल्लुक मईशत और आवाम से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सलामती से इस पर डायरेक्टली असरअंदाज होती है। बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे यहाँ जो माशियत के फ़ैसले होते हैं वो अशराफिया की खुशनुदी के लिए होते हैं, जिसमें इलेक्टेबल्स भी शामिल होते हैं और माफिया भी शामिल होता है। इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार में तूल देने के लिए इस अशराफिया की मदद की ज़रूरत होती है। एक मुल्की अशराफिया है, एक बैरूनी अशराफिया है, जिसमें इस्तेमारी ताकतें IMF और वर्ल्ड बैंक है। इन सब का आपस में गठजोड़ है। मकसद होता है इक़्तिदार को तूल दिया जाए, और जो इस्तेमारी ताकतों का मकसद होता है कि जौहरी ताकत पाकिस्तान को, मईशत को कमज़ोर रखा जाए, उसको गैर मुस्तहकम रखा जाए, अवाम और हुकूमत में एतमाद का बहरान पैदा किया जाए। और मुल्क की जो अशराफिया है उसका ये होता है कि कानून तोड़ना पड़े तो अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाएँगे, अगर नई कानून साजी करनी पड़े तो भी जो है वो उसके लिए तैयार रहते हैं। इसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं। तमाम फ़ैसले अशराफिया की मईशत या माफिया के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाते रहे हैं। अब हमारे देखिए 23वें वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम 23 मरतबा 1958 से अब तक IMF के पास जा चुके हैं, और जो बातें 1953 में हुआ करती थी कि ये इस्लाहात हैं जो IMF ने हमारे शर्त लगाई है, और 23 जो है वो प्रोग्राम हो गए, वो इस्लाहात आज तक नहीं हुई, ना अब हो रही हैं, ना आइंदा होने का इम्कान है। सिर्फ ये होता है कि IMF से कर्जे लेके जो बहरान टल जाता है, आवाम के ऊपर बोझ डाल दी जाता है, महंगाई हो जाती है, मईशत की शरह-ए-नमो सुस्त कर दी जाती है, कर्ज़ों का बोझ बढ़ा दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाए स्टेबलाइजेशन। यानी मईशत को पहले इस्तेकाम दे, बाद में ग्रोथ देखी जाएगी। फिर जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है मईशत गैर मुस्तहकम हो जाती है और ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 1980 से आप 2018 तक देख लें, हमारा ग्रोथ रेट रहा है औसत 4.7% सालाना, जो भारत से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। कर्ज़ों में इजाफे की रफ्तार हमारी इन मुल्कों से ज़्यादा है। और अब एक नई तब्दीली आ गई है कि बरामदात के बजाय सो कॉल्ड रेमिटेंसेस पर भरोसा किया जाए। वो रेमिटेंसेस जो कि सही मानों में वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं ही नहीं, 111(4) के तहत आती हैं। अब चूँकि आपने करंट इशूज़ पर बात की है, तो अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो PTI की हुकूमत गई है 3 साल समझ लीजिए और 9 महीने, इसमें $116 अरब का तिजारती खसारा हुआ, $116 बिलियन। जो मुल्क $500 मिलियन के लिए घुटनों के बल जाता है, उन्होंने गैर ज़रूरी इमदाद अय्याशियाँ की
اور امپورٹس کو بڑھایا, ایکسپورٹ بڑھانے کی طرف توجہ نہیں دی, 116 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ اٹھا لیا. اب اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا ریمیٹنسز, اور 97 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آ گئی. بتائیے, ورکرز ریمیٹنس کہا جا رہا ہے ان کو, تو کہاں سے ورکرز اتنے تو نہیں بھیج سکتے. ڈاکٹر صاحب میں اصل میں دوسری بات پوچھنا چاہ رہا تھا. میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہہ رہا ہوں, یہ 2008 سے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ بنیادی طور پر یہ جب سیاسی فائدوں کے لیے اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں, جس طرح حال ہی میں عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے پیٹرولیم پرائسز نہیں بڑھائی گئیں, بجلی کی قیمتیں 5 روپے یونٹ کم کی گئیں, باقی ادائیگیاں نہیں کی گئیں, 27 آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں, فیول کا وہ نہیں ہوا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کو ایمرجنسی میں کیا ہی کام کرنے پڑ رہے ہیں. اسی طرح اب 2018 میں دیکھ لیں, جو سابق حکومت تھی نون لیگ, وہ کافی ساری بیک اپ چھوڑ کے گئی جس کو بارودی سرنگیں کہا جاتا تھا. تو یہ سیاسی جماعتیں, ہماری حکومتیں کب سمجھیں گی اور کب یہ سمجھیں گی کہ یہ ملک کے نقصان میں ہے یہ چیزیں, ریاست کی, پاکستان کی جس طرح بات کا سلامتی کیسے نقصان میں ہے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ سمجھے ہوئے سب کچھ ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون توڑنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا. دیکھیے میں اگر آپ سے عرض کر دوں, تحریک انصاف نے جو 10 نکاتی حکمت عملی دی تھی الیکشن سے پہلے, اس میں یہ کہا تھا کہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے, قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے جس کو ہم 100 دن کے اندر عمل درآمد کر دیں گے. ابھی شوکت ترین نے حکومت جانے کے بعد کہا جی ان کے پاس تو کوئی حکمت عملی تھی نہیں, جو بات صحیح ہے. انہوں نے 100% انحراف کیا. اس سے جو ٹیکسوں کے لیے انہوں نے کہا تھا ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے, توانائی کے شعبے میں انہوں نے کہا تھا, تو اس سے 100% انحراف کیا. اب آپ PMLN کی طرف چلے جائیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں منشور میں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی تباہل معیشت ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس نہ لگایا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ مخالفت کی جائے گی مافیا کی طرف سے, ہم ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے پاس سخت ہے. ان دونوں حکومتوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا, گلے لگایا. وہ یکساں پالیسیز ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, قانون سازی سے کچھ نہیں ہوگا. قانون سازی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ کی اگر ہم بات کر لیں, جب ایک پارٹی الیکٹ ہوتی ہے تو ایک منشور کے تحت وہ الیکٹ ہوتی ہے. اگر اس منشور سے 100% انحراف کیا تو پھر وہ مینڈیٹ ختم ہو گیا. تو اب جو سپریم کورٹ 63A میں دیکھ رہی ہے, میرے خیال سے تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے 100% انحراف کیا اپنے الیکشن مینڈیٹ سے اور حکومت کو سپورٹ کیا, اور اس کے بعد مینڈیٹ حالانکہ ختم ہو چکی تھی. تو جب تک یہ قانون نہیں بنے گا کہ اگر ایک حکومت جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے بنیادی اصلاحات سے جو انتخابی منشور ہے 100% انحراف کرتی ہے, تو اس کو حکمرانی کا ختم ہو جاتا ہے. چاہے 63A میں یہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, زبردست آپ نے سمیٹ دی ساری بات. بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. شہباز رانا, یہ ڈاکٹر صاحب نے آخر میں بڑی امپارٹنٹ بات کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, جو میرا کوشچن بھی تھا کہ سیاسی جماعتیں, ہم دیکھ لیں 2008 سے, میں دوبارہ بریف نہیں کروں گا, ہم IMF میں جاتے ہیں, پھر آخری سالوں میں الیکشن ایئر میں وہی کام کرتے ہیں. اب جس طرح 4.25 PTI نے کیا, تو کس طرح ہم اس کی ملک کی معیشت کو کس طرح استحکام دے سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیں ڈاکٹر شاہد صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے ساری آپ کو کہانی بیان کر دی ہے. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. 2007 میں جب جنرل مشرف کی حکومت ختم ہو گئی, میں ایک بار ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. جی رانا صاحب. اچھا, 2007 میں جب جنرل مشرف کی حکومت زوال کی طرف جا رہی تھی تو اس وقت یہ سیاسی ہو گئے, اور اس وقت بھی 7-8 میں آپ کو پتہ کموڈٹی کرائسس آیا گلوبل مارکیٹس میں. انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھانی تھی اور انہوں نے نہیں بڑھائیں. پھر کچھ عرصہ بعد ایک سیمینار ہوا سرینا میں, تو وہاں پہ جو اس وقت کے مشیر خزانہ تھے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمیں لیکچر دے رہے تھے کہ کس طرح اکانومی تباہ کی جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مشکل فیصلے نہیں کر رہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ اس چہرے کے ساتھ یہاں آ کے بیٹھ کے ہمیں لیکچر دے رہے ہیں, خود آپ نے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں اور اگلی حکومت کے لیے آپ نے مسائل پیدا کیے. یہی کام پھر PMLN کی حکومت نے 2017 میں کیا. انہوں نے نہ بجلی کی قیمتیں جو بڑھانے والی تھی وہ نہیں بڑھائیں, نہ انہوں نے دوسرے جو مشکل فیصلے تھے گیس کی قیمتیں بڑھانی تھی وہ نہیں کی. تو PTI کو ایک مشکل معیشت جو ہے ورثے میں ملی, اور ایگزیکٹلی اس سے زیادہ خطرناک صورتحال میں اب PTI کی حکومت وہی چیزیں چھوڑ کے گئی ہے PMLN کی. بلکہ ان کا جو ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو فیول سبسڈیز دی ہیں, پہلے تو یہ ہوتا نا کہ آپ کوئی کسی چیز کے اوپر ٹیکس کم یا زیادہ لے رہے ہو, بٹ ٹیکس لے رہے تھے, اپنی جیب سے پیسہ نہیں دے رہے تھے. PTI کی حکومت ایسا کام کر کے گئی کہ جو میرا خیال 15 سال بعد پہلی دفعہ ہوا کہ بجٹ سے
اب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی دے رہے ہیں, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے نہیں. اور اس کی جو کاسٹ ہے اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 140 ارب روپے اس کی کاسٹ ہوگی, وہ 140 ارب روپے کی بجائے بجٹ بھی نہیں کیا, بجٹ تھا ہی نہیں, کیونکہ فیصلہ ہی آپ کا 28 فروری کو جناب محترم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اچانک سے اٹھ کے کر دیا, وزارت خزانہ نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. تو اس کی وجہ سے اب یہ پرابلمس پیدا ہو گئے ہیں کہ آج آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام وہ خطرے میں تھا, وہ اب اگر ریوائیو ہوگا تو سبسڈیز واپس کرنا ہوگی, تو گالیاں کس کو پڑیں گی؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو پڑیں گی. لوگ یہ بات بھول جائیں گے کہ عمران خان صاحب کا یہ لگایا ہوا پودا ہے جس کا وہ پھل آج کھائیں گے ان شیپ آف ہائیسٹ پرائسز. لیکن چونکہ سیاست ہے, اس سے بڑھ کر یہ جو کام انہوں نے کیا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ساتھ, کہ ان کی جو پیمنٹس تھی آئی پی پی پاور پلانٹس کی سی پیک کی, وہ ان کو 300 بلین کی ادائیگیاں نہیں کی. اور آج ماشاءاللہ حماد اظہر صاحب جو سابق انرجی کے وزیر ہیں وہ اٹھ کے ٹویٹ کرتے ہیں جی کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے ادائیگیاں نہیں کی تو اس لیے آج ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے. مطلب اس حد تک لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلہ جس کی وجہ سے آج قوم رمضان کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ بھگت رہی ہے, اس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے, جس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ابھی اقتدار میں آئے ہوئے, اور جس کے پاس ابھی انرجی کا منسٹر بھی نہیں ہے, شاید ان کو لگانے میں پرابلم آ رہی ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اس کا 2 چیزیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ایک لیجسلیشن یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ جائے اس کی جانے سے پہلے آپ فسکل سلیٹ کلین کر کے جائیں, اور یہ پابندی ہونی چاہیے, یہ پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد عابد سلیری صاحب کے لیے یہ سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں کہ آیا کہ سیاسی فائدوں کے لیے معیشت کو داؤ پر لگانا چاہیے, اور اگر لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا سیف گارڈ رکھنے چاہیے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے معیشت پر سیاست کب تک ملک پاکستان میں ہوتی رہے گی جس کی وجہ سے معیشت پر داؤ پر لگ جاتی ہے, معیشت کو نقصان ہوتا ہے سیاسی فائدے کے لیے. ڈاکٹر عابد سلیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا, میں نے پوری ایک ہسٹری بھی بتائی 2008 سے پیپلز پارٹی کی حکومت سے لے کر اور اب جو پی ٹی آئی کا ایک حکومت گئی ہے اس کے دوران جو کچھ ہوتا رہا ہے, اور آخری سالوں میں یا آخری مہینوں میں یا آخری دنوں میں بڑے بڑے سیاسی فائدے کے لیے اقتصادی فیصلے کیے گئے. جس طرح ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی نے کیا, پیٹرولیم پرائسز نہیں بڑھائیں اور پہلی دفعہ ہسٹری میں سبسڈی دینا پڑی. اسی طرح بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور باقی بھی کافی سارے فیصلے ہیں. تو کیا ہماری سیاسی جماعتوں کو کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے اور کس قسم کے قوانین کی ضرورت ہے کہ معیشت سے کھلواڑ کرنے سے ان کو روکا جا سکے؟ سناؤ صاحب, آپ نے ہسٹری کا ایک پہلو بتایا, اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے 15-20 سال کو دیکھ لیں تو ہر جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ ان تمام معاشی فیصلوں جن کے وہ خلاف بول رہی ہوتی ہے ان پہ جب حکومت میں آتی ہے تو ان پہ آ کے وہ عمل درآمد شروع کر دیتی ہے, اور وہ جماعت جو کہ حکومتی بینچز پہ وہی کام کر رہی ہے وہ اپوزیشن میں آ کے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتی ہے. تو آپ دیکھیں اس میں انرجی سیکٹر ڈیٹ سے لے کے پرائیویٹائزیشن تک کسی بھی چیز کو دیکھ لیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ایک میوزیکل چیئر چل رہا ہے. جب کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کا دل کھول کے مخالفت کرتی ہے, جو ہی وہ حکومت میں آتی ہے وہ ان پہ کام کرنا شروع کرتی ہے, اور جو پہلے والی حکومتی پارٹی جو کہ اب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوتی تھی وہ اب انہی تمام چیزوں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ہمیں اس میوزیکل سائیکل کو روکنا ہوگا. اس کے لیے بلکہ پچھلے دنوں ہم نے ایک پروپوزل فلوٹ کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو ایک اکنامک سیکورٹی کونسل بنانی چاہیے. آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں, بھلے پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی میں نہیں لیکن سینٹ میں موجود ہے, شوکت ترین صاحب سینیٹر ہے وہاں پہ, تو ان 3 بڑی پارٹیاں جو کہ اگلے الیکشن کے بعد جن میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے حکومت بنا رہی ہوگی ہوپ فلی, ان کو چاہیے کہ اپنی ایکول نمائندگی وہاں پہ دے دیں. آئی ایم ایف کا جو بھی پروگرام اس وقت ہو رہا ہے, ڈیٹ پہ جو بھی بات ہو رہی ہے, اس پہ یہ کچھ 6-7 لوگ جو کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں, پلس اس میں جو وزیر خزانہ اور جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ان کو ایکس آفیشو ممبر کر لیں. اس پہ ایک مکمل کنسنسس ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو تاریخ بتاتی ہے کوئی بھی پارٹی جو کہ حکومت میں آئے گی وہ اسی آئی ایم ایف پروگرام کو منوان آگے چلانا چاہے گی. اس وقت دیکھیں نا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جو مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک چیز جس کی وضاحت دینا پڑی وہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, یا وہ پچھلی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی حکومت اگر پی ایم ایل این حکومت میں آئے گی تو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی جو ہے وہ ختم کر دے گی. اب جب معلوم ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ فائنینشیلی اٹانومس نہ ہو جائیں. اگر آپ فائنینشیل اٹانومی آپ کے پاس آ جاتی ہے تو پھر آپ ان تمام چیزوں کو بھلے
اس کو رد کر دیں. لیکن اگر پتہ ہے کہ آتا ہی دوبارہ جانا ہے تو پھر اس طرح کی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ایک ہمیں جس طریقے سے ہمارے پاس نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، اور کیونکہ اس وقت نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے اکنامک سیکورٹی، تو ہمیں ایک اکنامک سیکورٹی کونسل بنا کے اس معاملے کو ونس فار آل ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں اس کی اونرشپ لیں تاکہ یہ جو چینج ان رجیم ہے یہ آپ کی معاشی پالیسیوں پہ کوئی بہت میجر فرق نہ ڈالے، اور کیونکہ وہ فرق آتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے. شہباز، بڑی انٹرسٹنگ تجویز ہے، لیکن آپ سوال کرنے سے پہلے میں ایک چیز ذرا جی ود ڈیو ریسپیکٹ، ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں، جس چیز کی میری بھی بات ہوئی وہاں پہ جو لوگ ہیں آئی ایم ایف میں گئے ہوئے، ٹھیک ہے یہ بات کہ خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو قانون ہے اس میں ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ایک سٹانس ہے پی پی ایم ایل این کا، دیکھتے ہیں اس پہ عمل کرتے یا نہیں کرتے. لیکن اس سے زیادہ جو وہاں پہ تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا غلط فیصلہ تھا کہ انہوں نے فیول کے اوپر جو سبسڈیز دیں، اور انفارچونیٹلی اکنامک ایڈوائزری کونسل نے اس کو بیک کیا، اور اس میں ڈاکٹر عابد صاحب اس کے ممبر ہیں. اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ یہ تو فلی فنڈیڈ ہے اور اس کا کوئی میجر امپیکٹ نہیں ہوگا، ایف بی آر کی ریونیو کلیکشن بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی ریئل ٹرمز میں پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کیا اور پاکستان کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن ان دی آئیز آف دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کیا، تو یہ ایک فیصلہ کہ آپ اٹھا کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، 14.6 ارب روزانہ ہم قرضہ لے رہے ہیں، اور آپ اس وقت 21 روپے پیٹرول کے اوپر سبسڈی اور 51 روپے 54 پیسے ڈیزل کے اوپر سبسڈی، اس کی تکلیف زیادہ ہوئی آئی ایم ایف کے بجائے کہ اسٹیٹ بینک کے بل کی. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. اکنامک ایڈوائزری کونسل پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ انہوں نے اس کو بیک کیا ہے، اور ڈاکٹر عابد سلیری اس کے ممبر ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے اس بارے میں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں معیشت پر سیاست کب تک ہوتی رہے گی. ہمارے ساتھ فاروق سلیم صاحب معروف اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. فاروق صاحب بہت بہت شکریہ. فاروق صاحب، ہم بات کر رہے ہیں 2008 سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کی جب حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت تک ہر حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام میں گئی اور اسٹیبلائزیشن پروگرام لیا، اور اس کے بعد آخری سال میں سیاسی فیصلے کیے الیکشن ایئر میں اور معیشت کو تباہ کیا. پی ٹی آئی نے بھی تحریک اعتماد سے قبل کچھ فیصلے کیے جس کی وجہ سے معیشت بحران کا شکار ہے. 2 تجاویز ہمارے پاس آئی ہیں. ایک تو ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے اکنامک سیکورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی ہے کہ یہ بنا دی جائے جس میں تمام جماعتیں ہوں اور اکانومی کے جو بھی فیصلے ہوں اس میں ہوں، جبکہ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63 لاگو ہونا چاہیے، جو جماعت بھی اپنے منشور سے انحراف کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں ملک کی معیشت سے نہ کھیلیں، اس سے کھلواڑ نہ کریں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں نہ ڈالیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھی جاتی، اس کو زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑتا. وہ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں جو خسارے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے. اس وقت یہ حالت ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں شاید اتنا بڑا بجٹ کا خسارہ پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا بڑا تجارتی خسارہ، کوئی 40، 45 یا 50 ارب ڈالر تک کا تجارتی خسارہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں ہم نے پہلے نہیں دیکھا. یہ 2 بہت بڑے خسارے ہیں جن کی وجہ سے حکومت مجبور ہو جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے. اور پھر یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آئی ایم ایف صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے، اس کے سیاسی مالکان بھی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا مالک جو ہے وہ امریکہ خود سے ہے. امریکہ کے آئی ایم ایف بورڈ کے اوپر کوئی 8,31,000 ووٹ ہیں، تو وہاں پہ اس کے تھرو سیاست بھی کی جاتی ہے، اور پھر جو ملک پھنس جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ان کا بیہیویئر چینج کرنے کے لیے بھی ایک اعلی کار امریکہ کے پاس موجود ہوتا ہے. اب ہم نے ایز اے قوم یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس جال سے کس طرح نکلنا ہے. دیکھیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کونسل بنانی ہے، ہمیں کوئی قانون میں کوئی امینڈمنٹس کرنی ہے. ہم 25-30 سالوں سے معیشت کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے ساتھ کہ معیشت میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اور ان کے حل کیا ہیں وہ بھی پتہ ہے. نہ صرف پتہ ہے بلکہ اگر آپ 2018 کا جو پی ٹی آئی کا منشور ہے اس کو کھول کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے
اور خوبصورت ڈاکیومنٹ اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں 5 یا 6 جو بڑے مسائل ہیں, جو بڑے پرابلمز ہیں معیشت کے ساتھ, وہ بڑی واضح طور پہ انہوں نے لکھے ہیں, اور پھر ان کے حل جو ہیں وہ بھی اسی منشور میں شامل. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہمیں کوئی نئی چیز, کوئی پہیا جو ہے دوبارہ سے ایجاد نہیں کرنا, ہمیں پرابلمز بھی پتہ ہیں. لیکن منشور پہ عمل ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی دوبارہ دوہرا دیجیے سوال. میں کہہ رہا ہوں منشور پہ عمل ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل نہیں ہو رہا. دیکھیے جب تک اصلاحات نہیں لائی جاتی, جب تک ہم پاور سیکٹر میں اصلاحات نہیں لاتے, پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں اصلاحات نہیں لاتے, FBR میں اصلاحات نہیں لاتے, اس وقت تک یہ جو IMF کے ساتھ جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں اور جو ہم پھنسے رہیں گے, نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اصلاحات کے, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی یہ جانتے ہیں. شہباز رانا صاحب کی ہم رپورٹنگ کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. تو کوئی اتنی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے جس طرح معیشت کو پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پرابلمز بھی ہمارے سامنے ہیں اور ان کے حل بھی ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شہباز, اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 سال تقریباً ہے ہمارے پاس نا, PMLN کے پاس دیکھ لیں, جس میں اب دیکھا آپ سیاسی فیصلے کریں یا ریفارمز کریں, جس طرح فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز کرنی پڑیں گی, تو کون سی ریفارمز کریں جس سے ان کی سیاست بھی بچ جائے اور ریفارمز بھی ہو جائے؟ دیکھیں ابھی لانگ ٹرم ریفارمز تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, 12 جماعتوں کی یہ اتحاد ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے ایک چیز پہ تھوڑی سی مجھے ایک کہہ لیں کائنڈ آف کانفیڈنس ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے میں مجھے لگتا ہے کہ ان میں کلیئرٹی ہے, وہ کنفیوز نہیں مجھے لگ رہا, ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو وہ اتنے بااختیار ہیں کہ 12 جماعتوں کے بغیر فیصلے کر لیں. یہ بات ٹھیک ہے, اگر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا اختیار ہوتا تو شاید 15 اپریل کو ہی تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, جو غلط فیصلہ ایک پچھلی حکومت کا تھا اس کو وہ درست کر لیتے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ پولیٹیکل فریڈم کتنی ہے ان کے پاس اکنامک ڈیسیژن میکنگ کی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا. وہ انہوں نے اوتھ لیتے ہی وہ چلے گئے امریکہ, اور وہاں سے جو چیزیں انیشل آ رہی ہیں, فیڈ بیک آ رہا ہے, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ پروگرام شاید جو ہے وہ بحال ہو جائے گا, ریوائیو ہو جائے گا. اور اس کے لیے اگر ظاہری سی بات, اگر پروگرام بحال ہوگا تو وہ چھوٹی موٹی شرط کے اوپر تو ہوگا نہیں, اس میں سب سے پہلی اور فورموسٹ کنڈیشن یہ ہوگی کہ جو فیول کے اوپر اور الیکٹریسٹی کی سبسڈیز ہیں اس کو وڈرا کریں, اور اگر حکومت وڈرا کرتی ہے تو پھر بحال ہوگا, اس کا مطلب ان کے اندر کچھ ول ہے. تو ابھی جو بات کرنے کا میرا مقصد ہے کہ جو غلط فیصلے پچھلی حکومت نے کیے تھے اس کو ریورس کریں گے, اور پھر اگلے بجٹ کی تیاری کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ جو اگلا بجٹ ہے, ٹھیک ہے ہر حکومت سیاست کرتی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ اورینٹیشن آپ کو نظر آئے گی 22-23 کے بجٹ میں, اگر یہ حکومت اقتدار میں رہتی ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹے کرنا چاہ رہے ہیں. جی تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو پارلیمنٹ کی آئینی مدت ہے وہ پوری کریں گے, تو ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو اکنامک ریشنلٹی بھی نظر آئے گی. تو آئی ہوپ کہ چیزیں یہ صحیح ڈائریکشن کی طرف چلے جائیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, 3-4 ماہ بہت مشکل لگ رہے ہیں مجھے آگے, کم از کم 3-4 ماہ, جس میں آپ کو ٹیکس ریٹس ہیں وہ اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے, بجلی کی قیمتیں اوپر جائیں گی, آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر جائیں گی, انفلیشن ہٹ ہوگی ڈیفینیٹلی اوپر جائے گی. تو 3 سے 4 ماہ مشکل کے ہیں. اگر اس کے بعد پھر یہ پٹری پہ چڑھ گئے تو پھر آسانی ہے, ورنہ اگلا پورا سال آپ کا انسرٹینٹی کا ہے. عابد سلیری صاحب, ایک تو یہ بتا دیں, شہباز رانا نے کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ آپ بھی اس کونسل کے رکن تھے جس نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا, اور وہ آپ پہ باقاعدہ انہوں نے رکھا ہے کہ یہ جو اتنی بھاری سبسڈی تھی آپ نے بھی اس کی توثیق کی تھی. اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ 1-1.25 سال جو ہے اس 12-13 جماعتوں کے اتحاد کے پاس, وہ آیا کہ ریفارمز کر سکتے ہیں یا ان کو بھی پولیٹیکل ڈیسیجن کرنے پڑیں گے کیونکہ آگے پھر الیکشن میں بھی جانا ہے؟ جی شہباز رانا صاحب کا سوال بڑا ویلڈ ہے, اور دیکھیے جب بھی آپ کسی اس قسم کی کونسل کا حصہ ہوتے ہیں تو اس میں میجورٹی پریویل کرتی ہے, اور میجورٹی کے ڈیسیژن کا آپ کو نہ صرف احترام کرنا ہوتا ہے بلکہ آپ کو اس کا اون کرنا ہوتا ہے, اور میں اس کو بالکل اون کرتا ہوں. اس وقت اکنامک ایڈوائزری کونسل نے یہ چیز جو تھی اس کو ایکسیپٹ کیا تھا, اور وہ ایکسیپٹ اس بنیاد پہ کیا تھا کیونکہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر اندر آپ کے پاس ایک تحریک عدم اعتماد آ جائے گی اور 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ حکومت چینج ہو چکی ہوگی. ابھی وہ آخری سال نہیں تھا الیکشن کا فیبروری میں, ابھی حکومت کے 1.5-2 سال جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے,
اور سب کو معلوم تھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ کس طرح کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو اس کو اس کے خمیازہ خود بھگتنا ہوگا، وہ آنے والی حکومت کے لیے نہیں چھوڑ رہی ہوگی۔ لیکن انفرادی طور پہ میں چونکہ مختلف پروگرامز میں، آپ کے پروگرام میں بھی اور شہباز رانا صاحب کو بھی میں کہتا رہا ہوں کہ میری جو اپنی سجیشن تھی، اور یہ پیٹرولیم ریلیف کی سجیشن میں کئی مہینے سے دے رہا تھا، ٹارگیٹڈ سبسڈی کی، کہ ہمارے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا موجود ہے، ہمارے پاس موٹر سائیکل اور رکشاز کا ڈیٹا موجود ہے چنچی کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے، ہمیں اس میں سے اہل افراد کو ڈھونڈ کے ان کو کیش پیمنٹ کرنی چاہیے۔ میری وہ تجویز تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک کوئک بریک ہم نے لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی جو بات ہے وہ ہم یہیں سے شروع کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں نا۔ ویلکم بیک جی، ہم عابد سلیری صاحب سے بات کر رہے تھے۔ عابد صاحب آخری ہمارے پاس 2 منٹ ہے تمام گیسٹ کے لیے، بتائیں کہ جس طرح فاروق صاحب نے بھی کہا کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر اس جو سال سوا سال ہے اس میں کس قسم کے ریفارمز ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے جس سے معیشت بھی بہتر آئے اور عوام پر بھی کوئی دباؤ نہ پڑے؟ دیکھیے اس وقت ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا چاہیے۔ ریلیف پیکج رول بیک کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے سیاسی طور پہ۔ ہمیں جو اس وقت لوور انکم ارنرز ہیں، جو لوور مڈل انکم ارنرز ہیں، ان کی مجبوریوں کو دیکھنا ہوگا۔ اس وقت جو ایک انسرٹنٹی پریویل کر رہی ہے پیٹرولیم انرجی مارکیٹ میں، وہ ابھی شاید کچھ عرصہ مزید رہے گی رشیا یوکرین وار کی وجہ سے۔ تو ہمیں بسک کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ جو اہل افراد ہیں جن کے پاس موٹر سائیکلز ہیں یا چنگچی ہے یا رکشا ہے، ان کو کیش پیمنٹ جب بھی پیٹرول کی قیمت کسی خاص لیول سے اوپر جائے ان کو کیش پیمنٹس دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اکراس دا بورڈ سبسڈی ختم کریں، باقی سب جو ہے وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بھی پیمنٹ ہے وہ دیتے جائیں۔ تو ہمیں اس وقت اگلے جو بھی گورنمنٹ کا جی ٹھیک ہے فاروق صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ سال سوا سال ہے ہمارے پاس کس قسم کی ریفارمز ہوں؟ جس طرح آپ کہہ رہے تھے بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کے علاوہ بجٹ خسارہ 40 سے 50 ارب ڈالر ہو سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر کس قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے یا ریفارمز کی ضرورت ہے جو شارٹ ٹرم بھی ہوں اور جس سے عوام پر بھی کوئی پریشر نہ پڑے؟ دیکھیے ایسی کوئی جادو کی چھڑی اکنامکس میں نہیں ہے کہ سارا کام بھی ہو جائے اور عوام کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اور جو سب سے خطرناک چیلنج ہے وہ ڈالرز کا فقدان ہے۔ جس تیزی سے ریزرو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گر رہے ہیں اور جتنی ہماری ضرورت ہے، میرے تخمینے کے مطابق بٹوین ٹوڈے اینڈ جون جب تک بجٹ آئے گا تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر ہمیں ریز کرنے ہوں گے۔ 3 سے 4 بلین ڈالر کے قرضہ جات واپس کرنے ہیں، 5 سے 6 بلین ڈالر تک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا۔ تو جو امیڈیٹ ایشو ہے پاکستان کے لیے وہ ہے ڈالرز کا فقدان، ڈالرز کو ریز کس طرح کرنا ہے، مزید قرضہ جات کہاں سے آنے ہیں، IMF کے پروگرام کے حصہ بننے کے بعد ہم نے کیا کیا سٹیپس اٹھانے ہیں۔ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اگلے 3-4 مہینے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کی سمت نہ بدلی تو خطرہ اس چیز کا ہے کہ جو آج سری لنکا کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید سری لنکا ہم سے 5 یا 6 مہینے اس قرب میں پیچھے ہے۔ سری لنکا میں یہ ہوا ہے کہ ان کی حکومت نے کوئی 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے ایگزامینیشن پیپرز جو ہیں کاغذ ختم ہو گیا ہے سری لنکا کے پاس، انہوں نے بچوں کے ایگزامز ڈیلے کر دیے ہیں۔ جو ڈرائیورز لائسنس کے لیے پلاسٹک امپورٹ کرتے تھے اس کے ڈالرز ان کے سینٹرل بینک کے پاس ختم ہو گئے ہیں، وہ ڈرائیورز لائسنس ایشو نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو لائف سیونگ ڈرگز کہلاتی ہیں، زندگی بچانے والی ادویات، وہ سری لنکا کے پاس ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری تو ایسی سچویشن نہیں ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ رانا صاحب کے بھی آخری، رانا صاحب جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں فاروق سلیم صاحب کہ سری لنکا کی جو صورتحال ہے ہم سب کو پتہ ہے، پاکستان کی تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ ہم دفاع میں جا سکتے ہیں۔ 3-4 ماہ اگر آپ نے کچھ نہ کیا، انیکشن رہا، IMF کا پروگرام بحال نہ ہو، تو آپ اسے دور نہیں ہیں۔ آپ کے 10.8 ارب ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، 10 ارب ڈالر اس میں ہمارے نہیں ہیں، وہ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے ہیں۔ تو 800 ملین ڈالر کے اوپر آپ کیا کر لیں گے؟ اچھا اس میں بھی 10.8 ارب ڈالر میں سے 4.5 ارب ڈالر وہ ہے جو کمرشل بینکوں سے ہم نے قرضہ لیا ہوا، اسٹیٹ بینک نے وہ ادھر بھی دکھایا ہوا اور ادھر بھی دکھایا ہوا، ڈبل بکنگ کی ہوئی ہے۔ تو حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔
ہیونگ سیڈ دیٹ حکومت کو فوری طور پر جو انہوں نے امپورٹنٹ جو کچھ ان کی اپوائنٹمنٹس رہتی ہیں اپنے انرجی کا وزیر لگائیں, نیا چیئرمین FBR لگائیں, نیا اسٹیٹ بینک کا گورنر لگائیں, اس کے ساتھ ہی امپورٹ کنٹرولس فوری ان کو کچھ انٹروڈیوس کروانے پڑیں گے, کچھ درآمدات کے اوپر قدغن فوری لگانی پڑے گی, وہ یہ کریں. اور یہ جو فیول سبسڈیز ہے یہ واپس ہوں گی. اس کے بعد الیکٹریسٹی کا شاید یہ جون تک کچھ کر لیں, اور بجٹری میئرز جو ہیں یہ ان کو لینے پڑیں گے. تو میرا خیال 3 سے 4 ماہ میں چیزیں واپسی کی طرف شروع کریں گی, سفر جہاں سے خراب ہونا شروع ہوئی تھی. شوال رانا صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر شاہد حسن صاحب, تمام کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.